अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ आयशा खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ अहम सियासी, अवामी और कौमी इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 35 पंक्चरों के बाद 36वां पंक्चर कौन सा हुआ। इमरान के इल्जामात हुकूमत मान गई और इसी हवाले से हम आपको दिखाएंगे कुछ वीडियो क्लिप्स। धांधली कमीशन तहकीकाती कमीशन बन पाएगा या नहीं। एनजीओज के खिलाफ कार्रवाई शुरू, एनजीओज के खिलाफ कार्रवाई खत्म। यकम रमजान रोजेदारों पर पहला बम गिरेगा, अवाम की आवाज और वो बहुत कुछ जिसकी वजह से आप देखते हैं इख्तिलाफी नोट। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। बाबर साहब, ये 35 पंक्चर्स तो हुए थे, 36वां पंक्चर्स कौन सा है? मैं तो इसी से अपना प्रोग्राम जो है शुरू करूंगी। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके कहने पे चलूंगा, लेकिन एक थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि जो यकम रमजानुल मुबारक को रोज़ेदारों के लिए हुकूमत ने जो तैयार किया है वो बिजली बॉम्ब है, वो कोई और बॉम्ब ना समझ ले। एक ही हो गया। दूसरा ये है कि इस वक्त एक बहुत फाइनल फेज़ में और बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े कॉम्प्लिकेटेड फेज़ में चला गया है जो धांधली कमीशन की कार्रवाई है, जिसके लिए पाकिस्तान में अपोजिशन ने सबसे लंबी एक तहरीक चलाई। 126 दिन का धरना हुआ, बेशुमार लोग मारे गए, बेशुमार लोग गिरफ्तार हुए, हज़ारों मुकदमात बने और लहू रंग हो गया पार्लियामेंट का दरवाज़ा। शराए दस्तूर के ऊपर लाशें बिछी और शराए दस्तूर के ऊपर पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा आंसू गैस के गोले और गोलियाँ इस्तेमाल हुई। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसका फाइनल एक फेज़ आ गया। उस फाइनल फेज़ पे मैं खुद कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आज मैं पाकिस्तान के सारे लोग जो इस वक्त इख्तिलाफी नोट देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप दुनिया टेलीविजन के साथ रहिएगा। आज आप खुद फैसला करके उठेंगे। जब ये गुफ्तगू मैं ख़त्म करूंगा तो फैसला आपके हाथ में नहीं होगा, बल्कि फैसला आप कर चुके होंगे कि क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के साथ और क्या होने जा रहा है जो धांधली कमीशन बैठा हुआ है उसके साथ। और उससे पहले लेकिन, और ये सारी गुफ्तगू जो है इसका मोड आज हमने ये तय किया है कि अगर हम गुफ्तगू करेंगे, पहले तो ये समझा जाएगा कि हमारी कोई तयशुदा ओपिनियन है, या हो सकता है कि हमारा कोई तयशुदा मौक़िफ़ हो, और सारे पाकिस्तान के लोगों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं, हमारा भी मौक़िफ़ है। लेकिन मैं हर गुफ्तगू से पहले जो जितने पॉइंट्स भी इसके, हम 6 बड़े पॉइंट्स के अंदर इसको हमने तकसीम किया है, हर गुफ्तगू से पहले हम किसी के साथ ज्यादती भी नहीं करेंगे, किसी को अंडरडॉग भी नहीं बनाएंगे। एक तरफ से हुकूमत बोलेगी, इमरान उनका जवाब देंगे, एक तरफ से इमरान बोलेंगे और हुकूमत उनका जवाब देगी। और इशूज सारे के सारे वही हैं जिनके ऊपर धांधली की तहरीक का आगाज हुआ था, धांधली की तहरीक अंजाम तक पहुंच रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि कौम को इस फाइनल फेज के अंदर जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन से आज निकाल दिया जाए। और फिर आज हम आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में जो फालतू वोट्स गए वो गए किन के लिए। कुछ बड़े नाम हैं जिनका आज हम आपके सामने अभी इंकिशाफ करेंगे। उसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इमरान की तरफ से नया मौक़िफ़ आया है कि धांधली कमीशन को, जिसको JC कहते हैं, जुडिशल कमीशन, इसको तब्दील कर दिया जाए तहकीकाती कमीशन में, प्रोब कमीशन में या इन्वेस्टिगेटिव कमीशन में। इसके ऊपर भी हम कमेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो पहला क्लिप है, इसके अंदर कौन क्या कहता है किस मसले के बारे में, ये जरा दिखा दीजिए। सारी पार्टीज कह रही हैं कि धांधली हुई, धांधली तो हुई है। सारी पार्टीज कह रही हैं कि धांधली हुई, धांधली तो हुई है। 2013 का इंतखाबात शफाफ था, मुनसफाना था। 2013 का इंतखाबात शफाफ था, मुनसफाना था। 2013 का इंतखाबात शफाफ था, मुनसफाना था। जी डॉक्टर साहब, ये क्या था, आप मुझे बताएं। अच्छा, पहला तो ये है कि शुरू में कहते थे कि धांधली कोई नहीं हुई। बिल्कुल कहते थे, हमेशा कहते थे कि धांधली कोई नहीं हुई। आज आगाज हम आपको दिखा रहे हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन था। जो ही इलेक्शन खत्म हुआ तो पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियों ने, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि धांधली हो गई, असफंद यार ने कहा कि धांधली तो हुई, मेरे साथ है। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें तो दाव लग गया, हमें हाथ लग गया, उन्होंने भी कहा कि धांधली तो हुई है। बलूचिस्तान से अख्तर मैंगल ने कहा कि धांधली तो हुई है। सिंध से आवाज़ उठी कि धांधली तो हुई है। KPK में आवाज़ उठी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कह दिया कि जी धांधली हुई है।
اب یہ جو موقف ہے یہ نیا موقف ہے جو وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ان انتخابات میں نواز شریف صاحب نے جس دن یہ کہا وہ کے پی کے میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، بلکہ ہمیں داؤ لگ گیا، یہ ان کے الفاظ تھے جس کا مطلب یہ بنتا تھا۔ اب پہلا ویڈیو یہ آپ کو کلیئر کر دے گا کہ جو سٹینڈ پوائنٹ ہے پہلے دن والا پی ٹی آئی کا وہ اپنی جگہ پہ ہے اور حکومت کا موقف بدل گیا، وزیر اعظم کا موقف اور ہے اور حکومت کے جو ترجمان ہیں ان کا موقف اور ہے۔ یہ نقطہ نمبر 1 ہے جی۔ اب ذرا پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جائیے جی، وہ ویڈیو دکھا دیجیے۔ 6,870 پولنگ بیگز پھٹے ہوئے ملے ہیں، سیل ٹوٹی ہوئی ملی ہے۔ 6,870 پولنگ بیگز پھٹے ہوئے ملے ہیں، سیل ٹوٹی ہوئی ملی ہے۔ تھیلے کھل جاتے ہیں کیونکہ جب اتنے وزنی تھیلوں کو لوڈنگ اور لوڈنگ ان کی جاتی ہے تو ہوا کے دباؤ سے سیل ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ تھیلے کھل جاتے ہیں کیونکہ جب اتنے وزنی تھیلوں کو لوڈنگ اور لوڈنگ ان کی جاتی ہے تو ہوا کے دباؤ سے سیل ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ بابر صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تھیلے ٹوٹے ہوئے ملے، کس قسم کے یہ دے رہے ہیں؟ اب یہ دوسرا موقف آ گیا اور اس کا میں مطلب پہلے ہی بتا دیتا ہوں قوم کو۔ یہ جو ابھی عمران نے جو کہا ہے نا، پاکستان میں جو دھاندلی کا قانون ہے اس کے 2 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی قانون کی وائلیشن ہو جائے، رول کی وائلیشن ہو جائے، ضابطے کی وائلیشن ہو جائے، پروسیجر کی وائلیشن ہو جائے، پریکٹس جو ہے لیگل اس کی کوئی پروسیجر اس کے اندر جو کچھ دیا ہوا ہے انسٹرکشن اس کی پروسیجر کی ہو جائے وائلیشن، یا الیکشن مینول ہر الیکشن سے پہلے قانون کی ایک دفعہ ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان چھاپتا ہے، اگر اس کی خرابی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں انلیگل پریکٹسز۔ الیکشن کو ختم کرنے کے لیے، نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے اور امیدوار جیتے ہوئے کو نااہل کرنے کے لیے کافی گراؤنڈ ہے۔ دوسرا ہے کرپٹ پریکٹسز۔ کرپٹ پریکٹسز کے بعد میں جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا ہم انلیگل پریکٹسز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں یہ عمران کہتے ہیں کہ اتنے ہزار جو تھیلے ہیں وہ سارے کے سارے پھٹے ہوئے ہیں۔ بابر صاحب پہلے یہ بتائیں کہ کون سی ہوا کا پریشر تھا؟ یہ اندر جو تھیلے تھے ان کے اس کا پریشر تھا کہ اوپر سے کہیں تھا؟ اب یہ عمران کا موقف جی، ہم تو آج صرف ہم وہ موقف آپ کو ویڈیو سے دکھا رہے ہیں، ہم تو اپنی بات کر ہی نہیں رہے۔ تو عمران کا موقف یہ ہے کہ یہ تھیلے پھٹے ہوئے تھے اور ہزاروں تھیلے ہیں جو پھٹے ہوئے ہیں۔ تھیلا جب تک اس کی سیل مکمل نہیں ہوگی، سیل کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک اوپر لگایا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر اس کو سیا جاتا ہے سارے تھیلے کو، سینے کے بعد ایک جگہ اس کے لاکھ لگائی جاتی ہے، لاکھ لگانے کے بعد اس کے اوپر ایک مور ہوتی ہے جو ماری جاتی ہے اور مور کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں اور پھر اس کو باندھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیل۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سارے تھیلے پھٹے ہوئے تھے۔ اب جو وزیر اعظم کی جگہ جو بولے وزیر صاحب، ان کا موقف جس پہ آپ ہنس رہی ہیں اور آپ نے مجھے بھی ہنسا دیا، قوم پوری بھی آج ہنسے گی، وہ یہ ہے انہوں نے 2 وجوہات انتخابی تھیلے، اور یہ تھیلے پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ آٹے والے تھیلے ٹائپ چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ اس میں کہیں سے ہوا چلی جائے، یہ سیل بند تھیلے ہوتے ہیں اور اس میں ہوا بھیجنے کے لیے باقاعدہ اس کو لے کے جانا پڑے گا کسی سروس اسٹیشن کے اوپر کہ ہوا اتنی مارو کہ تھیلا پھٹ جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو تھیلوں کا وزن اتنا ہوتا ہے، کاغذ اتنا ہوتا ہے کہ وہ تھیلے پھٹ گئے وزن سے بیچارے۔ وزن کے دوسرے نقصانات تو قوم سنتی رہتی ہے، اوبیسٹی کے کہ جی اگر موٹاپا ہو جائے تو کیا نقصانات ہیں۔ ایک وزن کا نقصان یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ الیکشن کے تھیلے ہی پھاڑ دیتا ہے وزن۔ اور دوسرا انہوں نے جو موقف لیا ہے وہ اس سے بھی زوردار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تھیلے ہوا سے پھٹ گئے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے عمران خان کا یہ موقف تسلیم کر لیا ہے کہ تھیلے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جی، بالکل یہ وزیر سرکاری اطلاعات نے کہا ہے کہ یہ تھیلے پھٹے ہوئے تھے۔ عمران نے کہا تھیلے پھٹے ہوئے، انہوں نے کہا تھیلے پھٹے ہوئے، لیکن پھٹنے کی وجوہات انہوں نے ساتھ بیان کر دی، وزن اور اس وزن کے ساتھ ساتھ ہوا۔ اچھا بابر صاحب، ایک بہت ہی سمپل سا کوسچن میرے ابھی مائنڈ میں آ رہا ہے کہ ایک تھیلے میں کتنے ووٹ ہوتے ہیں؟ کتنے، کیا اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یہ پولنگ سٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہیں پہ 50 ہو سکتے ہیں، کہیں پہ 500 ہو سکتے ہیں۔ وہ کروڑوں ووٹ ایک تھیلے میں نہیں ہوتے کہ اتنا وزن ہو جائے کہ کوئی ٹرک بھی نہ اس کو اٹھا سکے۔ ذرا اگلا پوائنٹ دکھا دیجئے جی۔ مینڈیٹ کو کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ خاموشی سے گھروں میں نہیں بیٹھتے۔ مینڈیٹ کو کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ خاموشی سے گھروں میں نہیں بیٹھتے۔ میں سارے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے 126 دن کا دھرنا دیا ہے، میں آج ان کو خاص مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ دن آنا ہی نہیں تھا،
یہ چیزیں سامنے آنی نہیں تھی. میں سارے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے 126 دن کا دھرنا دیا ہے, میں آج ان کو خاص مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ دن آنا ہی نہیں تھا, یہ چیزیں سامنے آنی نہیں تھی. اچھا, پچھلا جو سوال تھا نا وہ عمران نے اٹھایا, اس دفعہ جو سوال ہے وہ سرکاری وزیر صاحب اٹھا رہے ہیں. لیکن بابر صاحب, سب لوگوں نے دیکھا کہ پوری عوام باہر نکلی, سڑکوں پہ نکلی, تو وزیر صاحب ویڈیو پہ کامنٹ کر دیتے ہیں ہم. اگر میں نے کہا کہ میں بولوں گا تو بولیں گے کہ بولتا ہے, اس لیے ذرا ویڈیو کو آج بولنے دیں, آج دن ہے نا ویڈیو کا. اچھا, وزیر صاحب نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر دھاندلی ہوتی تو لوگ پھر آرام سے گھر میں نہیں بیٹھتے, لوگ باہر نکلتے. اب وزیر صاحب کی اطلاع کے لیے, لوگ لاہور میں بھی گھر سے باہر نکلے, لوگ کراچی میں بھی دھرنا دے کے, پورے پاکستان میں اس سے بڑی کسی بھی الیکشن جو ریسنٹ ہسٹری کا ہے اس کے خلاف میسو ریگنگ کی اتنی بڑی جو پیپل امپاورمنٹ کا ایک مظاہرہ تھا وہ کبھی بھی نہیں ہوا, اور عوامی طاقت اتنی کبھی باہر نہیں نکلی. نمبر ایک. نمبر دو, اتنے لمبے عرصے تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی سٹ ان یا دھرنا نہیں ہوا. نمبر تین, اتنے زیادہ مقدمات کبھی نہیں بنے الیکشن کے کسی ایشو کے اوپر. نمبر چار, اتنے زیادہ لوگ کبھی گرفتار نہیں ہوئے کسی الیکشن ریگنگ کی اور دھاندلی کی تحریک کے دوران. نمبر پانچ, اتنے زیادہ لوگ کبھی مارے نہیں گئے. نمبر چھ, اتنے زیادہ لوگ کبھی زخمی نہیں ہوئے. نمبر سات, اتنے لمبے مذاکرات کبھی نہیں ہوئے. نمبر آٹھ, اتنی لمبی گفتگویں کر کے پارلیمنٹ کے اندر سے کمیٹیاں بنائی دونوں نے. نمبر نو, کبھی پاکستان کی تاریخ میں دھاندلی کی تحقیق کے لیے, تحریک کے بعد تحقیق کے لیے کہ دیکھا جائے دھاندلی کس طرح سے ہوئی ہے, اس کے لیے کبھی کوئی صدارتی آرڈیننس نہیں آیا. نمبر 10, کبھی پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے اسپیشل لاء میں کوئی نہیں بنا کمیشن. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ باہر نکلتے, اور اس کا جواب دیا عمران نے. اب کس نے سچ کہا یہ ہم نے آپ کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا. اگلی ویڈیو دیکھ لیں. بالکل دیکھ لیتے ہیں, اگلی دیکھتے ہیں پلیز. 35 پنکچر نجم سیٹھی صاحب عدالت میں پیش ہوئے. 35 پنکچر کے بارے میں کوئی سوال پوچھا ہی نہیں. 35 پنکچر نجم سیٹھی صاحب عدالت میں پیش ہوئے. 35 پنکچر کے بارے میں کوئی سوال پوچھا ہی نہیں. 35 پنچر تو چھوٹے سے تھے, یہ جو 36واں پنچر آیا ہے وہ سارے پنچروں سے بڑا نکلا ہے. وہ ساری ٹیوب ٹائر ہی پھاڑ کے رکھ دیا اس نے. یہ جو 36واں پنچر آیا ہے وہ سارے پنچروں سے بڑا نکلا ہے. وہ ساری ٹیوب ٹائر ہی پھاڑ کے رکھ دیا اس نے. بابر صاحب, عوام جاننا چاہ رہی ہے یہ 36واں پنکچر کون سا ہے؟ جی, 36ویں پنکچر پہ جانے سے پہلے میرا دوست ہے اور ان کا حوالہ آ گیا. میں ذرا پہلے ایک کہانی سنا دیتا ہوں. کہانی یہ ہے کہ 1997 والی جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اس حکومت کے دوران ایک صحافی کو گرفتار کیا گیا. صحافی کے خلاف بغاوت کا ایک مقدمہ اور استغاثہ بنایا گیا. اس وقت جو عدالت یہ مقدمہ سنتی تھی, اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت, وہ جو پنڈی کا ایئرپورٹ ہے چکلالہ کا, اس کی بیک سائڈ کے اوپر ایک اقبال ٹاؤن ہے, اس کے اندر وہ عدالت بنی ہوئی تھی. تو وہاں عدالت میں ایک آدمی کو لایا گیا جس کے منہ کے اوپر بوری چڑھائی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور بہت بری حالت میں تھا. تو اس کے پاس ایک ینگ وکیل آ کے بیٹھا. تو اس نے اس وکیل کو, اس شخص نے اس وکیل کو دیکھ کے کہا کہ تمہاری شکل بابر اعوان سے ملتی ہے, تو what about this؟ تو اس نے کہا جی کہ میں بابر اعوان کا چھوٹا بھائی ہوں, میرا نام فاروق اعوان ایڈوکیٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بابر اعوان کا دوست ہوں, میرا نام نجم سیٹھی ہے اور میری بیگم بڑی پریشان ہے, مجھے یہ اٹھا کے لے گئے ہیں اور یہ اس حال میں مجھے پیش کر رہے ہیں, تو کوئی طریقہ کریں کہ آپ یہ بابر اعوان کو بتائیں. بھائی میرا مقدمہ اس نے وہیں چھوڑا, بھاگا, اور ہم نے اس وقت تلاش کیا کہ نجم سیٹھی صاحب جو مغوی تھے ان دنوں کے اندر اور جو لاپتہ افراد کی فہرست میں اس وقت کی والی میں شامل تھے, اس کا ہم نے پتہ ڈھونڈ کے اور اس طرح سے وہ باہر آئے. آج کل یہ گورنمنٹ پھر ناراض ہے. اب میں نہیں کہتا کہ دوبارہ مقدمہ بنائیں گے, دوبارہ ان کو پکڑیں گے یا دوبارہ ان کو اندر کر دیں گے, لیکن ان سے بہت ناراض ہے. ناراض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ناراض ہونے کی وجہ یہ ہے جو ابھی سوال آیا اور اس کا جواب آیا. سوال یہ جو آیا وہ یہ تھا کہ جو 35 پنکچر تھے ان کے حوالے سے عمران خان کیوں نہیں بولے, یعنی عمران کا وکیل کیوں نہیں بولے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے کمرے میں جو دھاندلی کمیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں, کارروائی اس کے اندر. اور جو انہوں نے جواب دیا بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا جی کہ 36واں پنکچر لگ گیا, اس لیے 35 کی ہمیں
ضرورت ہی نہیں رہی. جب 36واں پنکچر اب لوگوں کو کئی کو سمجھ آیا ہوگا, کچھ کو نہیں بھی سمجھ آیا ہوگا, میرے جیسے لوگوں کو. مجھے خود سمجھ نہیں اچھا, آیا. جن کو نہیں سمجھ آیا میرے آپ کے سمیت, میں ان کے لیے بتا دیتا ہوں. 36واں پنکچر یہ ہے کہ نجم سیٹھی کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. نجم سیٹھی نے یہ بات میرے یا کسی اور کے کان میں نہیں کہی. وہ جس دن پیش ہوئے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, انہوں نے جو آن اوتھ سٹیٹمنٹس وہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن سے 15 دن پہلے جو میرے اختیارات تھے وہ میرے پاس تھے نہیں, وہ تو رائے پن ٹرانسفر ہو گئے تھے. اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ یہ 36واں پنکچر ہے, اور یہ 36واں پنکچر ایسا ہے کہ اس کے بعد ٹیوب میں پنکچر کی گنجائش ہی نہیں رہی, بلاسٹ ہوگی, برسٹ کر کے جو ٹیوب تھی. اچھا, اب اس پہ جو نقطہ ہے, میرے بیان کرنے سے بہتر ہوگا کہ ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. آپ کی اجازت ہے؟ بالکل دیکھ لیتے ہیں, دیکھیے. بالکل ویڈیو دیکھتے ہیں. آخری 8-9 دن سارے فیصلے بیوروکریسی ماڈل ٹاؤن اور رائیونڈ سے کر رہی تھی. تم نجم سیٹھی کیا کر رہے تھے آپ؟ آخری 8-9 دن سارے فیصلے بیوروکریسی ماڈل ٹاؤن اور رائیونڈ سے کر رہی تھی. تم نجم سیٹھی کیا کر رہے تھے آپ؟ ایڈمنسٹریشن کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں کی حکومت بننے جا رہی ہے, تو ہمیں بھی ہدایات انہی سے لینی چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ساری دنیا میں روایت برقرار ہے. ایڈمنسٹریشن کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں کی حکومت بننے جا رہی ہے, تو ہمیں بھی ہدایات انہی سے لینی چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ساری دنیا میں روایت برقرار ہے. بابر صاحب, آپ کی بات کی تصدیق تو خود حکومت نے کر دی ہے. میری کیا جی, الزام جو لگایا تھا عمران خان نے, اس کی تصدیق ہو گئی. آپ ذرا دیکھیے گا سوال کیا تھا, اور آپ دیکھیے گا کہ جواب کیا تھا, اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, تقابل کر لیجئے گا. سوال یہ تھا کہ عمران خان نے یہ الزام لگایا اور کہا کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے سارے فیصلے بیوروکریسی نہیں کر رہی تھی اور نجم سیٹھی نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ تو رائے ونڈ سے ہو رہے تھے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اعتراف. اس کو کہتے ہیں اقبالی بیان, اس کو کہتے ہیں اقبال جرم. اچھا, اب جرم کیوں ہے؟ جرم اس لیے ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, آئین کا تقاضا ہے, آئین کے مطابق بنتی ہے. آئین میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اختیار کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا, فوج بھی استعمال نہیں کر سکتی, اس کا اختیار عدالت بھی استعمال نہیں کر سکتی. اسی لیے جو سابق سیاسی چیف جسٹس ہے, جب آروز کے پاس گیا تو اس کے اوپر جو الزام لگایا اور ثابت ہوا وہ یہی ہے نا, اور کیا ہے. اچھا, پھر اگلا اس کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جواب کیا ہے. انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے جواب جو دیا اس کو تقسیر لفظی کہتے ہیں اردو میں, توڑ کے ذرا 3 حصوں میں ہم سمجھ لیتے ہیں, آسان ہو جائے گا. جو وزیر سرکاری اطلاعات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا روایت ہے کہ بیوروکریسی کیا کرے, پہلے وہ سونگے, پھر وہ طوطا فال نکالے, پھر وہ نجومی کے پاس جائے, اور پھر وہ اکڑ بکڑ کرے اور یہ دیکھے کہ کس پارٹی کا اقتدار میں آنے کا چانس ہے. یہ کہاں کی روایت ہے جی؟ کوئی ملک بتا دیں آپ اس کی روایت ہو, کوئی پاکستان کے اندر روایت ہو کہ ایک گورنمنٹ کیئر ٹیکر اور ہے اور وہ چلے گئے. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کا الزام غلط ہے, میں اس کی تردید کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب بیوروکریسی کو پتا ہے کہ حکومت انہی کی آنی ہے, بھائی صاحب آپ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بن گئے, آپ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی آج بن گئے, آپ نے تو ساری وضاحتیں پیش کر کے سارے فیصلے خود ہی دے دیے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشن جس کا ابھی ووٹنگ بھی نہیں آئی, جس کا ابھی نتیجہ بھی نہیں آیا, جس کی ابھی پولنگ بھی نہیں ہوئی, اس کے لیے پہلے ہی بیوروکریسی کو پتا تھا؟ یہ تو دھاندلی کی ایک, یہ تو عمران صاحب اگلی دفعہ کہیں گے یہ 37واں پنکچر ہے, 36واں نہیں ہے, 37واں کہیں گے یقیناً. جی بالکل. اچھا, اگلی ویڈیو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. جی ضرور دیکھیں. پہلے 20,000 فارم 15 تھیلوں میں نہیں تھی, 20,000 فارم 15 تھیلوں میں نہیں تھی. سب سے بڑے مجرم تو آپ نکلے کہ آپ کے پاس فارم 15 سب سے زیادہ آپ کے فارم 15 دستیاب نہیں ہے, اور اگر فارم 15 کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہونا ہے انتخابات کے نتائج کا, پھر آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سب سے بڑے مجرم تو آپ نکلے کہ آپ کے پاس فارم 15 سب سے زیادہ آپ کے فارم 15 دستیاب نہیں ہے, اور اگر فارم 15 کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہونا ہے انتخابات کے نتائج کا, پھر آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب, جو فارم 15 مل ہی نہیں رہے وہ بتائیں. یہ بھی دیکھیے, ایک اور 38واں پنکچر بھی آج آ گیا. الزام یہ تھا عمران خان کا اور ان کی ٹیم کا کہ فارم 15 نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. انہوں نے الزام اپنا دہرا دیا. یہ تازہ ترین ان کی ویڈیو ہے جس پریس کانفرنس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور اس کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ ایک بچوں کا شعر ہے. پاکستان میں بچے بہت بڑی تعداد میں, تو بچوں کا شعر بھی سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ کہا ہم اونٹ پہ بیٹھیں, کہا ہاں اونٹ پہ بیٹھو,
کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا، کہا ہم سیر کو جائیں، کہا تم سیر کو جاؤ، کہا طوفان کا ڈر ہے، کہا طوفان تو ہوگا۔ اب یہ طوفان پیالی چائے والی میں نہیں اٹھا، اس والی میں یہ طوفان نہیں اٹھا، یہ طوفان ایسا ہے کہ جس کی کوئی وضاحت دوسری نہیں پیش کی جا سکتی۔ عمران نے کہا فارم 15 غائب ہو گئے، وہ کہتے ہیں 44,000 تو آپ کے غائب ہوئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں طرف سے حکومت متفق ہو گئی، ایک تو یہ کہ رائے ونڈ میں اختیارات تھے، اور ایک تو یہ کہ فارم 15 غائب ہیں۔ کس کس کے غائب ہیں؟ وقت ملا تو میں بتا دوں۔ بالکل، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا بابر صاحب، چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اور ناظرین بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہم بریک کے بعد جو ہے فارم 15 پر ان الزامات پر ہی بات کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم فارم 15 کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بابر صاحب، میرا کوشچن ہے کہ کون سے ایسے لیڈرز ہیں جن کے حلقوں کے فارم 15 جو ہے وہ غائب ہیں؟ فارم 15 کے لیڈروں والی بات کرنے سے پہلے 3 سوال جو پچھلی ہماری ڈسکشن تھی، اور ڈسکشن بلکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تھی، ہم تو فیسیلیٹیٹر تھے، ہم نے سنا دی قوم کو اور چھوٹے موٹے کامنٹس کیے اور لنکس دیے۔ 3 سوال ہیں جو بہت عام اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ 35 حلقے ایسے ہیں جن میں ریجیکٹڈ ووٹس جو ہیں وہاں موسٹلی میجورٹی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار جیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نادرا کا رول رہا ہے شروع سے ہی، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی چھپنا، کبھی ایک کو ہٹانا، کبھی نیا لے کے آنا، اگر کوئی گڑبڑ اس کے اندر نہیں تھی تو پھر یہ کیوں کیا گیا جو سارا کیا گیا، نادرا کا ڈرامہ حکومت نے کیا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ نادرا نے ایک سپلیمنٹری رپورٹ پیش کی ہے، اور خاص طور پہ عمران صاحب والے حلقے میں جہاں سپیکر صاحب ایٹ سٹیک ہیں وہاں پہ، نہ ہی جج نے کہا کہ سپلیمنٹری میری اطلاعات ہیں، نہ ہی جج نے کہا سپلیمنٹری رپورٹ لے کے آؤ، اور نہ ہی پٹیشنر جو ہے اس کے وکیل نے، عمران کے وکیل نے کہا کہ آپ لے کے آئیں جا کے ایک سپلیمنٹری رپورٹ۔ اگر گڑبڑ نہیں تھی تو سپلیمنٹری رپورٹ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، جو پہلا سوال ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کون سے بڑے حلقے ہیں جن کے اندر کن بڑے لیڈروں کے فارم کتنے غائب ہوئے۔ میں جلدی بتا دیتا ہوں جی۔ پنجاب سے شروع کر لیتے ہیں۔ مائی فیوریٹ چیف منسٹر شہباز شریف، حلقہ پی پی 159، 152 میں سے 67 فارم 15 غائب ہیں، اور اضافی بات بھی ہے کہ 132 تھیلے کھلے ہوئے پائے گئے۔ دوسرا حلقہ ہے جی جو موجودہ وزیر قانون ہے، اس کا حلقہ پی پی 70 رانا ثناء اللہ، 133 میں سے 40 پولنگ سٹیشن کے فارم 15 غائب ہیں۔ پھر پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں میاں محمود رشید، ان کا حلقہ ہے پی پی 151، 161 میں سے 66 پولنگ سٹیشنوں کے فارم 15 غائب ہیں۔ پھر پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں میرے دوست رانا اقبال صاحب، 184 کے تمام 128 پولنگ سٹیشن کا جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم دکھا کس طرح سے رہے، آپ دیکھ لیجئے، اگر غائب ہونے ہوتے تو سب کے ہی غائب ہو سکتے تھے نا، چوزن حلقے تھے جہاں سے غائب کیے گئے۔ اور جو کاف لیگ کے چودھری مونس ہیں، ان کے حلقہ پی پی 110 کے 141 پولنگ سٹیشن میں 64 کے فارم غائب اور 37 کے تھیلے وہ کھلے ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے حلقہ پی کے 13 کے 113 پولنگ سٹیشن میں سے 46 کے فارم جو ہے وہ غائب ہیں۔ ظاہر ہے کسی کو جتوانا ہے، کسی کو ہرانا ہے، پھر طریقے ہیں نا۔ سپیکر کے پی کے اسمبلی 35 کے پی کے 35 ان کا حلقہ ہے، اس کے 106 پولنگ سٹیشن میں سے ایک پولنگ سٹیشن سے فارم 15 غائب ہوا۔ اور جو قائد حزب اختلاف ہیں مولانا لطف الرحمان صاحب، ہمارے دوست مولانا کے بھائی ہیں، 66 کے پی کے 66، 104 پولنگ سٹیشن میں سے 44 کے فارم 15 غائب ہیں۔ اب سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ ہمارے پسندیدہ قائم علی شاہ صاحب، پی ایس 29 سے انکوائری کمیشن کو تاحال کوئی ریکارڈ موصول نہیں ہوا۔ اب وہ ریکارڈ بھی تھکا ہوا ہے، میرے خیال میں سو تو نہیں گیا ٹرین میں کہیں راستے میں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، اگر یہ تمام جو ہے ایشوز ہیں جوڈیشل کمیشن ہی سالو کرے گا اور بتائے گا کیا ہوا، اگر ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلے جائیں۔ جی چلتے ہیں، لیکن بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کچھ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ عبد المالک حلقہ جو پی بی
پروونشل اسمبلی آف بلوچستان 48 کے 55 میں سے 18 پولنگ اسٹیشن کے فارم غائب ہیں, 4 پولنگ اسٹیشن کے تھیلے ہی غائب ہیں, اور یہ بالکل چند 100 ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں. اور ابھی تک یہ وزیر اعلیٰ ہیں. اگر ان کے خلاف جھوٹی پٹیشن تھی تو خارج ہونی چاہیے تھی, اگر سچ تھا تو کوئی فیصلہ تو ہوتا, لوگوں کو نظام انصاف پہ اعتماد آ جائے. جی اگلا سوال. چلیں, یہ این جی اوز کی کیا سٹوری ہے؟ این جی اوز کے خلاف ابھی کاروائی شروع کی, پھر پتہ لگا ابھی ختم ہو گئی, یہ کیا ہے؟ یہ کبھی کبھی بھاری پتھر کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں نا. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر حرف آیا ہے, اس حکومت کی صلاحیت, گورننس کی صلاحیت کے اوپر حرف آیا, اور پاکستان میں نظام عدل جو ہے اس کے اوپر بھی حرف آیا ہے کہ کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ انٹیریئر منسٹر کو ظاہر ہے ان کو بریف کیا جاتا ہے, رپورٹ دی جاتی ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ سیو دی چلڈرن کا آپریشن بند کیا جائے, اور اس کے دفتر کو لگ گیا تالا. اگلی بات پاکستان کے لوگوں کو شرمندہ کر دینے والی ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا ہی 271 این جی اوز کے خلاف بھارت نے کیا, تقریباً 45-50 دن پہلے کیا. یہی امریکہ تھا اور یہی این جی اوز تھی, ساری کی ساری این جی اوز نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تھی, لیکن بھارت کو کوئی دھمکی نہیں دی گئی, کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی. اس سے بھی کچھ دن پہلے لا بنا دیا باقاعدہ روس نے, اور اس میں سینکڑوں این جی اوز زد میں آ گئیں. کسی نے کوئی دھمکی دی, نہ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی. ہمارے ساتھ یہ میرے خیال میں ہمارے پروڈیوسر دکھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ بھی, آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. جی 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 بالکل. پاکستان کو یو ایس وانٹس پاکستان اوور این جی او ایکسپلشن, جو پاکستان کو امریکہ نے وارننگ دے دی. اب یہ سارا عرصہ, جتنا عرصہ مشرف رہا, اس کے پیچھے یہ بات چپکی رہی کہ ایک فون پہ وہ لمبا پڑ گیا. آج حکومت بتائے کس کا فون کس کو آیا, کس نے کہا اس وزارت کو جس نے پابندی لگائی کہ تم ختم کرو. میں نہیں کہتا پابندی نہیں ہونی چاہیے, میں نہیں کہتا پابندی ٹھیک تھی, میں نہیں کہتا قانون موجود ہے, میں نہیں کہتا کہ یہ غلط کام ہوا تھا. میں کیوں کہوں؟ اس لیے کہ جو کام کیا گیا تھا ظاہر ہے کسی کریڈیبل ایکشنیبل انفارمیشن کے اوپر ہی کیا گیا تھا نا. پابندی اگر لگی تو اس کو پھر پابندی کو ہٹانے کا, جب سیل لگتی ہے تو سیل میرے خیال میں غالباً اس سلسلے میں 144 استعمال ہوا ہوگا, دفعہ 144, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کوئی آفیسر گیا ہوگا, ڈی ایم جی جا کے, جس نے یہ کارروائی کی گی اور سیل لگائی ہوگی. ٹھیک ہے, اب سیل لگانے سے پہلے ظاہر ہے بندے باہر نکالنے ہوتے ہیں نا, پھر سیو کرنا ہوتا ہے اس ساری جگہ کو. تو کیا کوئی آرڈر ایسا پھر واپس لینے کے لیے بھی کوئی وجہ موجود تھی؟ آنسر از نو. آپ یہاں بیٹھ کے طاہر لاہوتی کی جتنی مرضی انگلیاں ہلاتے رہیں, جب وہاں سے ٹیلی فون آتا ہے تو پھر مشرف میں اور آپ میں مونچھوں کا ہی فرق ہوگا. پھر کیا کریں ویسے بابر صاحب, یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. کل وارننگ دی گئی, آج ہم لوگ لیٹ گئے, بہت عجیب سی بات ہے یہ تو. 13 شام کو ایکشن ہوا, 13 یعنی لیٹر پارٹ آف دی ڈے میں ایکشن ہوا, اور 14 کی صبح سویرے کہا جی کہ ہمارے ہاتھ دونوں کھڑے ہیں, اور جناب جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, نہ کوئی عدالتی حکم اور نہ ہی کوئی دوسرا جواز ایسا بند کرنے کا یا کھولنے کا. چلیں بابر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہیں سے جو ہے باتوں کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب, ضرب اسد کو 1 سال ہو گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 رمضان المبارک کو جو نیپرا ہے ان کے ایک فیصلے کے مطابق جو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے وہ لگ رہا ہے, بجلی کی قیمت اوپر جائے گی. بجلی بم گرا تو اس بم کے ٹکڑے ہر فیلڈ میں جائیں گے اور ساری چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی. حکومت رحم کرے رمضان شریف پہ بھی اور پاکستان کے عوام پہ بھی. اب آپ کے سوال کی جانب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 4-5 جگہ کے اوپر, جس آپ پنجاب میں دیکھ لیں, اس کے مختلف علاقوں میں بھی, کراچی کے اندر بھی, اور بلوچستان میں بھی, اور پھر ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہاں پہ بھی, چھوٹی چھوٹی لوگوں نے اپنی ریاستیں بنا لی تھی اور چھوٹے چھوٹے لوگوں نے نو گو ایریاز بنا دیے تھے. 1 سال اس کے دوران پاکستان کی رٹ کی ریسٹوریشن اور پاکستان کے وہ علاقے
جو شہروں میں ہوں یا جنگلوں میں ہوں، ان میں جو مختلف چھوٹی چھوٹی نوگو ایریاز اور ریاستیں بن گئی تھی، میرے خیال میں بڑی بہتری آئی ہے، اور اس کے لیے بہت عظیم قربانیاں قوم سے وقت نے طلب کی، اور وقت کی رفتار کے ساتھ قوم چلی۔ جی یقیناً قوم کا بچہ بچہ دفاع وطن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ بابر صاحب، عوام کی آواز، کچھ ٹویٹس پر ہو جائے بات؟ ضرور۔ ڈاکٹر ایم اے خان صاحب ہیں، ایم ایس خان صاحب، یہ کہتے ہیں کہ دیر شرنگل بھی پاکستان کا ایک خوبصورت علاقہ ہے، مگر بدقسمتی سے 4 سال ہوئے دیر تا شرنگل صرف 16 کلومیٹر 4 ٹھیکیداروں کی بے حسی کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا۔ پرانے روڈ کا آل صاحب کے سامنے ہے، اور عوام وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ پرویز خٹک، ادھر آپ فوراً توجہ دیں اور یہ سڑک مکمل کر کے ہمیں اطلاع دے دیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں عوام کی طرف سے۔ دوسرے جی جاوید گل صاحب، یہ کہتے ہیں رمضان پیکج، لوگ بچوں کے لیے رمضان کی خریداری کریں گے، خودکشی، 324 یونٹ کا بل، 5181، یہ انہوں نے بل بھی بھیجا ہوا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے جی، اس کو ختم کرے حکومت اس سے پہلے کہ ظلم کے خلاف قدرت کوئی اپنا فیصلہ دے دے۔ تیسرے ہیں جی مجتبیٰ الرحمان صاحب، کہتے ہیں کہ سر امیر کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب کا بجٹ ہے، کیا امیر اتنا غریب کا خیال رکھتے ہیں؟ بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، یہ دنیا علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے امیر جو بھی ہے وہ اپنے مال سے ذرا غریبوں کا خیال کرے نا، پھر کہیں گے کرتے ہیں۔ سمریز بخاری صاحب ہیں جی، بخاری صاحب ہیں، کہتے ہیں when you announce this I notice سب چینل آ رہے ہیں بٹ دنیا نیوز نہیں آ رہا ان ملتان، reasons we'll watch it online۔ یہ دنیا نیوز کے ملتان کے حوالے سے ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سنگل کوالٹی لو اونلی آف دنیا نیوز، وہ بھی ایگزیکٹلی 8 بجے ان ملتان۔ یہ ذرا تھوڑی سی توجہ دیں جی، ملتان میں جو بھی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، عوام کی آواز کو روکا نہیں جا سکے گا، پلیز آپ ایسا مت کیجئے۔ ایک اور ہیں جی محمد اشرف صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جناب خادم اعلیٰ، فتح پور ڈرین تحصیل گوجرا ٹیوب ویلز روک تھام سیم تھور لگے، اکا دکا کے ٹیوب ویل غائب، بجلی کے تار غائب، کمرے مفقود اور اب پول بھی غائب۔ اس طرف کوئی توجہ دے وزیر یا وزیر اعلیٰ پنجاب جی۔ سر رحیم یار خان میں جو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، کبھی اس بارے میں بھی ہماری آواز پہ اختلافی نوٹ دیں۔ آپ نے جو اختلافی نوٹ دیا ہم نے پوری دنیا میں پہنچا دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رحیم یار خان، دنیا ٹی وی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ احسان اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تھینکس فار ریزنگ our voice of the common man, youth is being looted by NTS۔ یہ جو ٹیسٹ لینے والے لوگ ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں، need your support more and government response from government on this issue۔ گورنمنٹ اس پہ کوئی جواب دے جی، یہ مانگ رہے ہیں، اگلے ہفتے ہم اس پہ بات کر دیں گے اگر کوئی گورنمنٹ نے جواب دیا۔ شاز ایڈوکیٹ صاحب ہیں، کہتے ہیں سر seeking your voice against drug peddlers, gambling dens and homemade spurious gutka peddlers are supported by police۔ یہ پولیس کی نگرانی میں یہ کام ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ان کو روکیں جی۔ ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے آپ مجھے جو ہے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ بابر صاحب، قوم کی قربانیوں کے حوالے سے آج آپ کوئی پیغام دیں۔ تم نے جس دن کے لیے اپنے جگر چاک کیے، کہ برس بعد صحیح دن تو وہ آیا آخر۔ تم نے جس دشت تمنا کو لہو سے سینچا، ہم نے اس کو گل و گلزار بنایا آخر۔ نسل در نسل رہی جود مسلسل کی تڑپ، ایک ایک بوند نے طوفان اٹھایا آخر۔ تم نے ایک ضرب لگائی تھی حصار شب پر، ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر۔ وقت تاریک خرابوں کا وہ افریت ہے جو ہر گھڑی تازہ چراغوں کا لہو پیتا ہے۔ زلف آزادی کے ہر تار سے زلف ایام، حریت کیش جوانوں کے کفن سیتا ہے۔ ہم صلیبوں پہ چڑھے، زندہ گڑے، پھر بھی بڑھے، وادی مرگ بھی منزل گہے امید بنی۔ ہاتھ کٹتے رہے پر مشلیں تابندہ رہیں، رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی۔ اور شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ آج اغیار کے تیروں سے بدن پر اپنے، پھر وہی زخم چمکتے ہیں ستاروں کی طرح۔ پھر میرے دیس کی مٹی سے لہو رستا ہے، پھر در و بام ہوئے سینہ فگاروں کی طرح۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان
قائم رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان تابندہ رہے گا, پاکستان زندہ رہے گا. پاکستانیت اور پاکستانی پائندہ باد.